अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल ख़बर पर आने से पहले, यानी वो ख़बर जिसका आप टाइटल देख रहे हैं, जो थंबनेल में लगा हुआ है, ये ख़बर जान लीजिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो चुका है। उनको नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, ख़बर देख लीजिए। दुनिया भर की मीडिया में ख़बर छप चुकी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब पूरा हो गया है। उनको नोबल पीस प्राइज़ मिल गया है। लेकिन ये इनाम और ये अवार्ड उनको नोबल कमेटी की तरफ से नहीं मिला है, बल्कि उस खातून ने अपना इनाम गिफ्ट कर दिया है जिसको कमेटी ने ये अवार्ड दिया था। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को ये इनाम मिला था, यानी नोबल पीस प्राइज़ का। और उन दिनों अमेरिकी सदर लगातार दावेदारी कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि उनको इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई सारी जंगों को रुकवाया है। वो दुनिया में जंग नहीं, अमन चाहते हैं। इसके बावजूद अमेरिकी सदर को अवार्ड नहीं मिल सका। अमेरिकी सदर ने तो अपनी तस्वीर भी एआई से जनरेट करके शेयर कर दिया था। उधर दुनिया भर के मुल्कों के सरबराहान ने भी चापलूसी की हदों को पार करते हुए अमेरिकी सदर के लिए रेजोल्यूशन पास किया, मुतालबा किया और अमन कमेटी से, या कह लीजिए नोबल अवार्ड कमेटी से कहा कि वो अमेरिकी सदर को अवार्ड दे दे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके बावजूद अमेरिकी सदर को अवार्ड नहीं मिल सका था, बल्कि मारिया कोरिना को मिला था। अब वेनेजुएला में तख्ता पलटने के बाद, वहाँ के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका लाने के बाद, वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन मारिया ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात की। और मुलाकात के लिए जब वो गई तो अपना नोबल पीस प्राइज़ लेकर गई। यही तोहफ़ा उन्होंने अमेरिकी सदर को दे दी और कहा, इस इनाम के असल हकदार आप हैं, मैं नहीं। ये इनाम आप अपने पास रखिए। और अब ये नोबल पीस प्राइज़ का जो मोमेंटो है, जो तमगा है, जो पूरा अवार्ड है, वो अमेरिकी सदर के पास रहेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी वेनेजुएला की इस लेडी ने ट्रंप की तारीफ़ की, अमेरिका की तारीफ़ की और कहा वेनेजुएला में उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा काम किया। अब आइए असल ख़बर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले अब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है कि मिरर टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री विक्टिम्स ऑफ स्टेट को आप सब लोगों ने पसंद किया, आप सब लोगों ने उसे देखा। आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बेइंतहा खुशी हुई और उम्मीद ये है कि आप सबका ये सपोर्ट, आप सबके प्यार मिरर टाइम्स को उसी तरह मिलता रहेगा। हमारी भी कोशिश है कि मिरर टाइम्स इसी तरह का अच्छा कंटेंट भी कुछ लाए, कुछ डॉक्यूमेंट्री अहम इश्यूज़ पर हम बनाते रहें, और उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। ज़्यादा नहीं, मिरर टाइम्स की मंथली मेंबरशिप आप ज़रूर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे मिरर टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और वहाँ जाकर आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आइए अब बात करते हैं आज के असल मौजू पर। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई होने वाली थी, इस लड़ाई में अब अमेरिका पीछे हट चुका है। अमेरिका लगातार ऐलान कर रहा था कि वो ईरान पर हमला करेगा या ईरान को निशाना बनाएगा, ईरान में हुकूमत को बदल देगा। लेकिन अब अमेरिका ने अपना बयान बदल दिया है, अमेरिकी सदर ने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। कल जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और ख़ुद अमेरिकी सदर का स्टेटमेंट आ चुका था, उसके बावजूद ईरान की लीडरशिप को या अरब ममालिक के हुक्मरानों को अमेरिकी सदर के स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा और अगली सुबह अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे देता है। इसलिए ईरान की क़यादत को, लीडरशिप को भी यही लग रहा था कि शायद अब भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन अब अमेरिकी सदर के जो एडवाइज़र्स हैं, उनके जो एलची है, वो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। क्यों अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया, उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। अब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करना चाह रहा है। उधर अमेरिका ने जो ये कहा था कि उसने ईरान के साथ मीटिंग को, मुलाकात को कैंसिल कर दिया है, डायलॉग का रास्ता अमेरिका नहीं अपनाएगा। अब वही अमेरिका दोबारा ईरान से अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ डायलॉग का रास्ता अपनाओ, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाओ। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका पर उनको भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं, इसलिए ईरान अमेरिका के साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाह कर
پوری کوشش کے باوجود بھی اگر ایران پر حملہ نہیں کر سکا تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، لیکن دو وجہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلی وجہ ایران کی اپنی طاقت، ایران کی عوام کا ایران کی حکومت کو سپورٹ، اور دوسری وجہ ہے مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا اس مرتبہ ایران کو سپورٹ کرنا، ایران کی حمایت کرنا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، اور دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں سعودی عرب اور ایران کیسے آپس میں ایک ہو گئے۔ سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک جو ہمیشہ ایران کے خلاف رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، خامنئی کی حکومت وہاں نہ رہے یا وہاں بادشاہت کا نظام آ جائے، وہاں ایسی حکومت بنے جو امریکہ کے ماتحت ہو، جو حکمران امریکہ کی بات مانتے ہو۔ لیکن اب سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور دوسرے عرب ممالک کی پالیسی اچانک ایران کو لے کر بدل گئی، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب امریکہ نے بات چیت کرنے کی کوشش کی سعودی عربیہ سے، قطر سے، یو اے ای سے، عمان سے، بحرین سے، کویت سے، کہ کیا جب امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو یہ ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے، ایران کے خلاف اس جنگ میں شریک ہوں گے، اور بیک زبان ہو کر ان تمام دیشوں نے امریکہ کو منع کر دیا اور کہا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے۔ اگر ایران پر امریکہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ایران میں حکومت کو بدلنا چاہتا ہے امریکہ، تو مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان ممالک نے یہ بھی امریکہ سے کہا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا، حکومت کو بدلنا مسئلے کا حل نہیں ہے، سلوشن نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ میں، پورے مشرق وسطیٰ میں حالات مزید خراب ہوں گے، بدامنی مزید پھیلے گی، اور ماضی کا ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جیسے عراق میں صدام حسین کا تختہ پلٹ دیا امریکہ نے، اور ابھی تک عراق میں استحکام نہیں آ سکا، عراق مکمل طور پر دوبارہ ایک مضبوط ملک نہیں بن سکا، وہاں کی عوام کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے، وہاں پولیٹیکل استحکام نہیں آ سکا، اسی عراق میں داعش جیسی تنظیم پیدا ہو جاتی ہے، اور پورا سیریا اور عراق اب خانہ جنگی کا شکار ہے۔ امریکہ نے لیبیا میں تختہ پلٹنے کا کام کیا، وہاں کے صدر کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، اور کرنل معمر قذافی کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ابھی تک لیبیا میں پولیٹیکل استحکام نہیں آ سکا۔ لیبیا 3-4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور اس طرح کی کہانی کئی اور ملکوں کی بھی ہے۔ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اپنے لوگوں کو اقتدار میں امریکہ نے افغانستان میں بیٹھا دیا، لیکن 20 سالوں کے بعد امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا، طالبان کے ہاتھوں امریکہ کو شکست کھانی پڑی۔ تو امریکہ جہاں بھی گیا، امریکہ جہاں بھی تختہ پلٹنے کا کام کیا، امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، امریکہ کو واپس لوٹ کر جانا پڑا ہے۔ اس لیے ایران کے حوالے سے بھی عرب دیشوں نے امریکہ کو یہی فیڈ بیک دیا، یہی کہا کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ایجنڈا میں، اس مقصد میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ سعودی عرب نے سب سے اہم کردار نبھایا۔ سعودی عرب نے امریکہ کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ سعودی عرب اپنی سرزمین کا استعمال ایران پر حملہ کے لیے نہیں ہونے دے گا، اور یہ سعودی عرب کا بہت بڑا قدم ہے۔ سعودی عرب نے بہت بڑا دل دکھایا۔ اب تک پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں یا مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران آپس میں سب سے بڑے حریف ہیں۔ پوری دنیا کو یہی بتایا بھی گیا کہ ایران کا سب سے بڑا دشمن سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کا دشمن سب سے بڑا ایران ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جس طرح ہمیشہ لڑائی رہتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ دونوں ملک کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ لڑائی ہمیشہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان دیکھی گئی ہے۔ لیکن محمد بن سلمان نے جب اپنے ہاتھ میں اقتدار کو لیا، ڈیفنس کو لیا، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے سعودی عرب کے نظام کو چلانا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے محمد بن سلمان نے ایران سے اپنے رشتے کو بہتر کیا، ایران سے دشمنی کو انہوں نے ختم کیا، اور اب محمد بن سلمان امریکہ کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ اسی بات کو مانتے جس میں سعودی عرب کا علاقے کا فائدہ ہوتا ہے، اور امریکہ کے جس فیصلے میں یا امریکہ کے جس اقدام میں خطے کا نقصان ہوتا ہے، سعودی عرب کا نقصان ہوتا ہے، MBS اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ سعودی عرب نے امریکہ کو ہری
جھنڈی دینے سے انکار کر دیا اور کہا امریکہ ایران پر حملے کے لیے سعودی عرب کی سرزمین کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور ایران پر حملے کے لیے سعودی عرب کی زمین کا استعمال کے بغیر بھی آسان نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور سعودی عرب نے ان تمام چیزوں کے لیے منع کر دیا امریکہ کو۔ اور امریکہ کو یہیں پر سب سے بڑا جھٹکا لگا کہ سعودی عربیہ جو امریکہ کی ہر بات مانتا رہا ہے، جو ایران پر حملے کے خلاف ہمیشہ تیار رہا ہے، آج وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ کچھ اور رپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا، جو اسرائیل کے اخبارات نے خبر شائع کی ہے یا امریکی اخبارات نے خبر شائع کی، اس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا کوئی بھی ایئر کرافٹ ایران کے آس پاس موجود نہیں ہے، اور کسی بھی بڑے ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے آس پاس امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، اور ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد 2 مرتبہ امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کر چکا ہے، اور ایران کے علاوہ ایسا کوئی ملک نہیں جس نے ابھی تک امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہو۔ سچائی یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ امریکی صدر اگر کسی ملک کے سربراہ کو فون کر دے تو وہ ملک اپنی فورن پالیسی کو بدل لیتا ہے، اپنا نظام تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر امریکی صدر ٹویٹ کر دے، کوئی بیان جاری کر دے، تو اسی کو دوسرا ملک فیصلہ سمجھ لیتا ہے۔ اس امریکی صدر کے بیان کے مطابق اس دیش کی فورن پالیسی چلتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ کئی ملکوں کا حال اور انجام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی کئی ملکوں کے خلاف، کئی ملک کے سربراہوں کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگاتار بیان بازی کی، ان ملکوں کی توہین کی، بے عزتی کی، ملکوں کے سربراہوں کی توہین کی امریکی صدر نے، اور جس کی توہین کی گئی، جس کی عزت کو پامال کیا گیا، اس کی طرف سے امریکی صدر کو کوئی بھی ڈائریکٹ جواب نہیں دیا گیا۔ تو امریکہ کا یہ دبدبہ ہے، امریکہ اپنا یہ پاور پوری دنیا کو دکھاتا ہے، اور اسی وجہ سے کوئی امریکی فوجی اڈے پر آج تک حملہ نہیں کر سکا۔ ایران واحد دیش ہے جس نے 2 مرتبہ حملہ کیا، تو امریکہ کو صاف لگ رہا تھا کہ اگر اس نے حملہ کیا تو ایران کا بھرپور جواب آئے گا۔ اور امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے وہ عرب دیشوں میں، سعودی عربیہ میں امریکہ کی آرمی ہے، قطر میں ہے، کویت میں ہے، UAE میں ہے، اور آس پاس کے جتنے ممالک ہیں سب جگہ ہے۔ اب تصویر دیکھ لیجئے کہ ایران کے چاروں طرف امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، اور جب ایران امریکی فوجی اڈے پر حملہ کرے گا، میزائل سے نشانہ بنائے گا، تو یقینی طور پر وہ ملک بھی متاثر ہوگا۔ اس ملک کے ایئر اسپیس کو بند رکھا جائے گا، اس ملک کی جو پوری کنیکٹیویٹی ہے وہ کنیکٹیویٹی بند رہے گی، اس ملک کی معیشت کا، اکنومی کا شدید نقصان ہوگا۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ کہ اب تک امریکہ کو، یعنی 1 سال پہلے تک امریکہ اور پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں، ایران کے پاس ایسا میزائل نہیں جو 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کسی ملک کو نشانہ بنا سکے۔ لیکن جون 2025 کی 12 روزہ جنگ میں ایران نے جس طرح اسرائیل کو نشانہ بنایا، اسرائیل کے ہر نقطے پر، اسرائیل کے ہر علاقے پر ایران نے حملہ کیا، اور اسرائیل میں تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، بے شمار لوگ مرے، بے شمار عمارتوں کو نقصان پہنچا، اربوں ڈالر کا خسارہ اسرائیل کا ہوا۔ تو پوری دنیا نے اور خاص طور پر امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ ایران کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس میزائل ہے، اور اسرائیل پر ایران آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل پر حملہ ہونے کا مطلب ہے امریکہ پر حملہ، اسرائیل کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے امریکہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کوئی ملک نہیں۔ فلسطین پر قبضہ کر کے امریکہ کی بنی ہوئی ایک چھاؤنی ہے، وہ امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے، امریکہ کا ایک پارٹ ہے جو فلسطین میں قبضہ کر کے بنا دیا گیا مسلم دیشوں کے بیچ میں۔ اس لیے جب بھی اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے وہ حملہ امریکہ پر مانا جاتا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا امریکہ پر حملہ مانا گیا۔ اور اس سے پہلے 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی، دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ان جنگوں میں کبھی بھی اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، بلکہ اسرائیل نے ہی نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ تیسری سب سے بڑی وجہ تھی۔ اور چوتھی بڑی وجہ یہ کہ ایرانی عوام نے اپنی حکومت کا مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ امریکہ کو یا دنیا بھر کی میڈیا کو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں 100، کہیں 200، کہیں 1000 لوگ جو سڑکوں پر اتر کر ایران میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں،
تو یہ لوگ حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، جس طرح 1979 میں ایرانی عوام بادشاہت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی اور رضا شاہ پہلوی کو جنوری 1979 میں ایران چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس کے بعد وہاں اسلامی جمہوریہ انقلاب آ گیا، تختہ پلٹ ہو گیا۔ تو اس مرتبہ جو عوام سڑکوں پر ہے اسی انداز میں ہے۔ یہی امریکہ کو لگ رہا تھا کہ سچ میں عوام سڑکوں پر ہے، سچ میں پولیس مار رہی ہے، جھڑپ ہو رہی ہے، اور عوام وہاں کے انسٹیٹیوشن پر قبضہ کر لے گی، پارلیمنٹ میں عوام داخل ہو جائے گی۔ لیکن جب 12 جنوری کو ایرانی عوام نے کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا اور ایران کے 100 شہروں میں پروٹیسٹ ہوا، تمام 31 صوبوں میں ایرانی عوام نے آ کر احتجاج کیا اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر نکل گئے۔ ایران کی جو ٹوٹل آبادی ہے، ٹوٹل پاپولیشن ہے، وہ تقریباً 8 سے 9 کروڑ، اور اس میں ایران کا دعویٰ ہے کہ 1 کروڑ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا۔ تو اس احتجاج کو دیکھ کر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور 12 جنوری کے بعد ہی میں نے اس دن ویڈیو بنایا تھا اور اس کا ٹائٹل ہی تھا کہ ایران نے بازی پلٹ دی ہے۔ ایران نے امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے، اور جواب یہی تھا کہ مختلف شہروں میں 100، 200، 500، 1000 لوگ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن حکومت کی حمایت میں 1 کروڑ لوگوں نے آ کر پروٹیسٹ کر دیا، اور اس پروٹیسٹ کو دیکھنے کے بعد ہی امریکہ کے فورن منسٹر نے، ٹرمپ کے نائب نے اور ان کے ایڈوائزرز نے، ان کی ایجنسی نے یہ رپورٹ پیش کیا۔ عرب ممالک نے، اسرائیل نے بھی یہی مشورہ ٹرمپ کو دیا کہ ایران کی حکومت کمزور نہیں ہوئی ہے، ایران کی حکومت اور عوام کا جو تعلق ہے وہ رشتہ ابھی تک باقی ہے، اور جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور موساد اور CIA اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنانے میں ناکام ہیں۔ اس کے بعد ہی امریکہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا، اور امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ رضا پہلوی پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے اگر ایران میں حکومت کو بدل دیا، رضا پہلوی کے ہاتھوں میں اقتدار سونپ دیا، تو کیا رضا پہلوی ایران کو اچھی طرح چلا پائیں گے، نظام سنبھال لیں گے؟ اور ایران میں خانہ جنگی اگر ہوگی تو اس کا خاتمہ کرنے میں کیا رضا پہلوی کامیاب ہو جائیں گے؟ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہے، رضا پہلوی ایسا کچھ نہیں کر پائے گا، اور اس کے بعد ہی امریکہ نے اپنا منصوبہ بدل دیا۔ اب امریکہ کی طرف سے ایران سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ ڈائیلاگ کرے، مذاکرات کرے۔ امریکی نمائندہ ہے وٹکوف، ٹائمز آف اسرائیل نے ان کا بیان شائع کیا، اور دراصل فلوریڈا میں کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے امریکہ کے نمائندہ وٹکوف۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایران پر حملہ کرنے سے امریکہ کا ریجیم چینج کا ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا۔ مان لیا جائے اگر امریکہ حملہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں حکومت نہیں بدل پائے گی، کیونکہ حکومت پر وہاں کی عوام کا بھروسہ اور اعتماد ابھی تک برقرار ہے، اور انٹیلیجنس نے، خفیہ اداروں نے یہی رپورٹ پیش کی ہے کہ ایران میں حکومت کو بدلنا فی الحال پوسیبل نہیں ہے۔ کیوں ایران میں حکومت کو بدلنا پوسیبل نہیں ہے؟ کتنے لیئر میں ایران کی حکومت بنی ہوئی ہے؟ اس پر کسی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے میں بات چیت کروں گا کہ ایران کا موجودہ نظام کتنا مضبوط ہے، سپریم لیڈر کے پاس کتنا پاور ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں وہاں کا اقتدار ہوتا ہے، اور بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے ایران میں، اس سے پس پردہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کئی طاقتیں وہاں موجود ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایران میں اگر صدر کو گرفتار کر لیا جائے، یا ایران کے سپریم لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے، یا خدا نخواستہ امریکہ ان پر حملہ کر دے، یا کسی اور بڑے سربراہ کو امریکہ مار دے، تو اس کی وجہ سے ایران میں حکومت بدل جائے گی، وہاں امریکہ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ ایسا ایران میں پوسیبل نہیں ہے، معاملہ وینزویلا جیسا نہیں ہے، اس لیے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب وٹکوف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ڈائیلاگ چاہتا ہے 4 ایشوز پر۔ پہلا ایشو یہ ہے ڈائیلاگ کا کہ نیوکلیئر جو پروگرام ہے ایران کا، اس پر ایران سے امریکہ بات چیت کرے گا کہ نیوکلیئر پروگرام کہاں تک پہنچا، کیونکہ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس دینے سے روک دیا تھا، ان کو نیوکلیئر سائٹس پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ امریکہ کو یہ لگا تھا کہ B-2 بمبار سے پورا تباہ ہو گیا، لیکن اب امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ فورڈو ابھی تباہ نہیں ہوا ہے، اصفہان میں جو نیوکلیئر سائٹ ہے وہ ابھی تک باقی ہے، اور ایران لگاتار یورینیم میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو امریکہ اب اس پر بات چیت کرے گا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کینسل کر دے۔ دوسرا ایشو ہوگا میزائل کا، کیونکہ ایران نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس میزائل ہے، اور بیلسٹک میزائل ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ایسی میزائل ایران کے پاس ہے کہ اس کو
اسرائیل کا آئرن ڈوم نہیں روک پاتا ہے، اس کو امریکی ٹھاڈ جو دنیا کا سب سے پاورفل ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے وہ روکنے میں ناکام ہے، تو اب امریکہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ میں اور مذاکرات میں میزائل پر بات چیت کرے گا، بیلسٹک میزائل کو گفتگو کا موضوع بنائے گا کہ ایران کے پاس اس طرح کی کتنی میزائل ہے، کہاں سے ٹیکنالوجی آئی، اور دباؤ بنایا جائے گا کہ ایران ایسی میزائل تیار نہ کرے۔ تیسرا پوائنٹ ہوگا یورینیم کتنا بڑھایا ہے، کیا سچ میں یورینیم کا جو اضافہ ہے وہ 60% تک پہنچ چکا ہے، اور 60% تک یورینیم کے انکریچمنٹ کا اضافے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایران کسی بھی وقت ایٹم بم بنانے کا اعلان کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کے لیڈرز ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے سپریم لیڈر کا فتویٰ ہے، امام خمینی کا، موجودہ ایران کے بانی کا، کہ ایٹم بم حرام ہے، اور ان کا جو پورا ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن مقصد کے لیے ہے۔ تو بہرحال امریکہ کی اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ ایران کے پاس 2000 کلو گرام سے زیادہ یورینیم موجود ہے، اس کے علاوہ 60% سے زیادہ انہوں نے تیار کر لیا ہے، تو اس کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اور چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا ایران کی جو پروکسیز ہے، جو ملیشیا ہے، جن کو ایران کی حمایت حاصل ہے، اور مڈل ایسٹ میں اسی وجہ سے ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور اس میں پہلا نمبر یمن کے حوثیوں کا ہے۔ حوثیوں کی یمن کے 70% علاقے پر حکومت ہے، اور حوثیوں کے سامنے امریکہ کو بھی کئی مرتبہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ ایران کی دوسری اہم ترین ملیشیا عراق میں موجود ہے، اس کے بعد حزب اللہ کو بھی ایران کی ملیشیا مانا جاتا ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں القدس فورس موجود ہے، دوسری ملیشیا ہے جس کو ایران کا پورا سپورٹ ہے۔ خود حماس اور ایران کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور ہمیشہ حماس کے لیڈرز نے ایران کی تعریف کی ہے کہ ایران کی طرف سے انہیں سپورٹ ملتا رہا ہے۔ سیریا میں حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے سیریا میں اب ایران کا کچھ نہیں رہا، لیکن اب بھی 4-5 ملیشیا موجود ہے جو ایران کی پروکسیز کہلاتی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر اس نے ایران پر حملہ کیا تو امریکی فوجی اڈوں پر 2 طرف یا 4 طرف سے حملہ ہو جائے گا۔ ایران بھی حملہ کرے گا، حوثیوں کا بھی حملہ ہوگا، عراقی ملیشیا بھی حملہ کرے گی، اور ادھر سے حزب اللہ کا حملہ بھی ہو جائے گا۔ تو اب تک امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے ملیشیا کو، ایران کی پروکسیز کو مڈل ایسٹ میں کمزور کر دیا ہے، اس لیے اب ایران پر حملہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ انٹرنل رپورٹ یہ امریکہ کو دے دی گئی کہ حزب اللہ لبنان میں بہت کمزور ہو چکی ہے، اور اسرائیل نے ختم کر دیا، حوثیوں کی لیڈرشپ کا خاتمہ ہو گیا، عراق میں ملیشیا نہیں ہے، ادھر سیریا میں حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو اب ایران کمزور ہے، اب ایران کے پاس طاقت نہیں ہے، اور اس مرتبہ ایران میں رجیم کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی رپورٹ شروع میں امریکہ کو دی گئی، اور اسی کے بعد امریکہ نے پلان بنا لیا، لیکن امریکہ کا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا۔ حالانکہ ایران میں حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی پہلی مرتبہ یہ کوشش نہیں ہوئی ہے، ہر 3-4 سال پر اس طرح کا ایک پروٹیسٹ ایران میں کروایا جاتا ہے، رجیم چینج کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کوشش میں امریکہ کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا۔ خاص طور پر سعودی عرب اور عرب کے تجزیہ نگار جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بیان سامنے آتا ہے کہ ہمارا مقصد پورے مڈل ایسٹ میں، پورے خطے میں امن اور استحکام حاصل کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اپنے عوام کے مستقبل کو بہتر بنانا، اس لیے کسی بھی بیرونی حملے کو برداشت یہاں نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سعودی عرب کے بہت ہی مشہور تجزیہ نگار خالد بطرفی، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں الجزیرہ میں لکھا کہ اچانک نظام کی تبدیلی اور ملک ٹوٹنے کا خطرہ کسی کے بھی حق میں اور مفاد میں نہیں ہے، پورا خطہ پہلے ہی آگ میں گھرا ہوا ہے، ہمیں اپنی دہلیز پر ایک اور آگ نہیں چاہیے۔ تو عرب ممالک کی جو تجزیہ نگار ہیں اب وہ مڈل ایسٹ میں کسی اور ملک میں حملہ نہیں چاہ رہے، جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، اور یہی ایران کی جیت ہے، ایران کی کامیابی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو اب گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، امریکہ کو جھکنا پڑا، اور امریکہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کیا بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی، حملہ نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، ان سب کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، ان سب کو پھانسی دی جائے گی، اور ایران نے امریکہ کی بات مان کر اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے، ان سب کو اجتماعی پھانسی نہیں دی جائے گی، ان سب کا قتل نہیں کیا جائے گا، ایسا امریکی صدر نے کہا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی انہوں نے
ईरान पर हमला करने का मंसूबा बदल दिया। दूसरी तरफ ईरान के ज़िम्मेदारों का कहना है कि ईरान अमेरिका की कोई बात नहीं मानने वाला है। प्रोटेस्टर्स दो तरह के लोग थे। एक प्रोटेस्टर्स वो थे जो सच में प्रोटेस्ट कर रहे थे महंगाई के ख़िलाफ़, गिरती हुई करेंसी के ख़िलाफ़, लेकिन दूसरे प्रोटेस्टर्स वो थे जो हाथों में बंदूक लेकर आ रहे थे, रिवाल्वर लेकर आ रहे थे। और ये प्रोटेस्टर्स दरअसल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये CIA, मोसाद, अमेरिका और इजराइल के एजेंट थे। ये माहौल ख़राब कर रहे थे, ये सिविल वार कर रहे थे। और ऐसे प्रोटेस्टर्स को ईरान की हुकूमत अब बख्शने वाली नहीं है, माफ़ करने वाली नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार आपसे फिर गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।